हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20वां पारा आज हमारा तरावी के अंदर मुकम्मल हुआ, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगाज़ में ख़ुद इरशाद फरमाया कि मुझसे किस तरह मांगा जाए। यानी इंसान अल्लाह से दुआ करता है और दुआ करने का अल्लाह ने तरीक़ा भी बता दिया, सलीक़ा भी बता दिया। और ऐसी आयत करीमा इसके आगाज़ में बयान फरमाई है कि जिसके बारे में उलमा ने लिखा है कि अगर ये आयत करीमा पढ़ के कुछ भी दुआ की जाए अल्लाह लाज़मन कबूल फरमाते हैं। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तारुफ़ की और इंसान की बेबसी और अल्लाह से इल्तिजा की इंतहा है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते ये हैं कि बंदा मेरे से सवाल करे और मांगे, बार बार मांगे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने खाली सूरह फातिहा की जो तफसीर लिखी थी वो 40 ऊँटों पे लादी जाती थी, जिसके बारे में उलमा ने लिखा कि ज़माने के साथ साथ वो आस्ता आस्ता मादूम हो गई। लेकिन इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद अपना तारुफ, अपनी ज़ात का ये जो है बार बार तारुफ कराना और अल्लाह की तौहीद को, अल्लाह की शान को बयान करना है। इसलिए बंदा जब अल्लाह से मांगता है और अल्लाह की तारीफ़ करके मांगता है तो हसन बसरी फरमाते हैं अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। इसलिए अल्लाह ने कुरान को अलिफ लाम अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ अपनी से शुरू किया, रब्बुन नास मलिकिन नास अपनी तारीफ़ पे ख़त्म किया। अल्लाह अपनी तारीफ़ चाहता है, कुन्तु कंज़म मख्फ़िया, मैं पोशीदा ख़जाना था, मैंने चाहा कि मेरा तारुफ हो तो मैंने इंसानियत को पैदा किया। इंसान की तख्लीक का मकसद सिर्फ अल्लाह की तारुफ, अल्लाह की सना, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की शान का इजहार है, बयान करना है। तो अब आप देखिए अल्लाह ने कह दिया जो मेरी ज़ात का तारुफ नहीं कराता, तौहीद नहीं मानता, उस पर जन्नत हराम हो गई। तो यहाँ आयत है पहले रुकू में 20वें पारे के, अम्मन युजीबुल मुस्तर इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू, बताओ तो सही जब मुस्तर आदमी, परेशान आदमी जब दुआ करता है, फरियाद करता है तो कौन उसकी दाद रसी करता है। तो ये आयत करीमा जो इंसान 7 बार पढ़ के जो दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो ये आयत करीमा अल्लाह की तौहीद का शाहकार है। फिर आप देखिए इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी के बाद जो सूरह कसस का आगाज़ किया। सूरह कसस, ये कसस किस्सों की जमा है। हमारे यहाँ भी किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन ये कसस सूरा का नाम है। और ये सूरा जो आदमी पढ़ता है, जिस आदमी को अक्सर फिल्मों की आदत होती है, ड्रामों की आदत होती है, गाना मौसीकी की आदत हो जाती है, डाइजेस्ट नावल पढ़ने की आदत हो जाती है, तो ये कसस सूरा अगर चंद दिन पढ़ के उसे पलाई जाए अल्लाह उसके दिमाग दिल से ये चीज़ें रफ़ा फरमा देते हैं, दूर फरमा देते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों को ये एक जुनून की हद तक आदत होती है। मैं खुद छोटा था, जब छोटा था तो 9-10 साल की उम्र से हमें इमरान सीरियस और पता नहीं टार्ज़न, फिर वो अमर अय्यार और पता नहीं कितने, मैंने कोई किस्तें उनकी छोड़, जुनून की हद तक पढ़ने का, और सारी पढ़ के पिंडी इस्लामाबाद की हर जितने भी ओल्ड बुक शॉप है वहाँ से कोई डाइजेस्ट छोड़ा नहीं था, मुताले का शौक़ था। तो वो एक ऐसी जुनून की आदत होती है। फिर उसके बाद हमें इस्लामी किताबों का शौक़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम इब्न कसीर की मैंने तफसीर तारीख़ इब्न कसीर 14 जिल्दों में है, अल-बदाया, मैंने वो 14 साल की उम्र में पूरी पढ़ ली थी। फिर तबक़ात इब्न साद, फिर उसके बाद अल्लामा बुलाज़री, यानी जब नहीं शऊर था इतना ज़्यादा, उस वक्त भी हदीस और फ़िक़्ह की वैसे किताबें पढ़ने का ज़ौक़ पड़ गया था। लेकिन पहले डाइजेस्ट, उससे जान छूटने का यही कुरान की सूरत ज़रिया बनी, क्योंकि इसमें कसस किस्सा है। आपने किस्सा सुनना है ना, बच्चों को जिन्नों के किस्से ना सुनाएं, बच्चों को जिन्नात के किस्से, चुड़ैलों के किस्से सुनाएंगे, वो बुज़दिल होंगे, वो डरपोक होंगे। आज इसीलिए मुसलमान का बच्चा डरपोक पैदा हो रहा है। आज खालिद इब्न वलीद जैसा बंदा कोई नहीं। उजिज़तिन निसा मन युरीदु मिस्ल खालिद इब्न वलीद, अरब का मक़ूला है, अरब की औरतें भांज हो चुकी हैं कि अब जर्नैल खालिद जैसा पैदा करें। अब जो अरब की औरतें क्या, अब तो एशिया, पूरी दुनिया में मुसलमानों की औरतें भी ऐसी इस मामले में भांज हैं कि उनके यहाँ कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हो, उनके यहाँ कोई टीपू सुल्तान पैदा हो, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। अब तो चूहा बिल्लियों से डरने वाले पैदा हो रहे हैं, ककड़ोच से डरने वाले पैदा हो रहे हैं। तो ये किस्से जब आप सुनाएंगे बच्चों को
جنوں کے بھوتوں کے فلمیں دکھائیں گے تو پھر وہ ڈرپوک بنیں گے، اور اگر آپ ان کو قصص انبیاء سنائیں گے، اس میں قصص سورہ جو ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ ہے، پورا حضرت موسیٰ ہی کا قصہ ہے، اور اللہ نے ایسے سنایا ہے جیسے ایک فلم ہوتی ہے۔ اگر آپ اس قصے کو ترجمہ آپ کو پتہ ہوتا جب یہ پڑھی گئی سورت تو آپ انجوائے کرتے، آپ کو بڑا لطف آتا، لیکن چونکہ ہم عجم لوگ ہیں، آپ ترجمہ خود سورہ قصص کا پڑھیں، آپ بچوں کو سنائیں، آپ کو پتہ چلے گا موسیٰ کلیم اللہ کی زندگی کتنی تکالیف میں جیلی۔ اللہ نے اس کے شروع میں موسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کا 70,000 بچے اس نے قتل کر دیے فرعون نے، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا یہ تو مر جائے گا، بچہ میرا پیدا ہوا ہے، بڑے عرصے بعد لڑکا اللہ نے دیا ہے، اب لڑکے قتل کرتا تھا وہ، تو انہوں نے کیا کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کو اللہ نے وحی کی کہ اس کو آپ تابوت میں بند کریں، صندوق میں رکھیں، پانی میں بہا دیں، آپ کا کام ہے بہا دینا، اور پھر کیا ہوگا، میں اس کو آپ کو خود وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں واپس بھی کروں گا اور اس کو میں نبی بھی بنا دوں گا۔ اب ماں نے صندوق میں رکھا، اوپر ایسا کیا کہ آکسیجن بھی نہ بند ہو، اور پھر اس کو پانی میں نیل دریا میں یوں بہا دیا، لیکن بیٹی سے کہا کہ تم جا کے دیکھو کہ یہ ڈوبتا ہے یا کہیں نہ کہیں جا کے ٹھکانے لگتا ہے۔ بہن آپ کی پیچھے پیچھے چلی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ ماں کی محبت، بہن کی محبت بتا رہا ہے کہ آج یہ رشتے بڑے مقدس ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آج لوگ بہنوں کی قدر نہیں کرتے، اور بہنوں کو اکثر جو ہے حق نہیں دیتے، اور ان کے ساتھ اخلاق سے بات نہیں کرتے۔ ان کو اکرام کریں، ان کے ساتھ جو ہے اخلاق سے بات کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کس طرح جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے دودھ پیتے بھائی کو دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے دریا کے کنارے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر چل پڑی۔ تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شیمہ آئی تھی، اور وہ شیمہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، اور وہ آ کر جب بیٹھی تو آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ آپ کی دودھ شریک بہن آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کھڑے ہو گئے، اس کا استقبال کیا۔ اس نے کہا آپ کو یاد ہے میں آپ کو اٹھا کے گھما کرتی تھی، بکریاں چرایا کرتی تھی، لوری آپ کو دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور پوچھا کہ بتاؤ جو مانگو گی آج میں تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا میرا قبیلہ اتنا بڑا جو ہے گرفتار ہو کر آیا ہے، آپ اس سارے قبیلے کو آزاد کر دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن، دودھ شریک بہن کی بات کو قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے حصے کے قیدی آزاد کرتا ہوں۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جب آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں بہن کے ساتھ تو ہم بھی آپ کی بہن کے تقدس میں اپنے اپنے قیدی آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ عزت احترام اللہ بتا رہا ہے۔ تو وہ گئی پیچھے 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 پیچھے، تو وہ صندوق ہوتے 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 دریائے نیل سے وہ دشمن کے محل میں چلا گیا، فرعون کے محل میں گیا، او ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ فرعون کے پاس جا کے صندوق کھولا تو نکرانی کہنے لگی یہ کیا اتنا خوبصورت بچہ، آسیہ کہنے لگی ہمارا بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو اے فرعون اس کو ہم اپنا بیٹا نہ بنا لیں یا اپنا گھر میں اس کو نہ پالیں۔ تو فرعون کہنے لگا ٹھیک ہے جو تمہاری بات ہے۔ آخر فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، بیوی کی بات اس کو بھی ماننی پڑی یا نہیں پڑی؟ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو بیوی کے مرید بن جائیں۔ یہ کامیابی فرعون کو ہی ملی تھی نا، جب فرعون نے بیوی کو قتل کیا نا اور بیوی کے خلاف ہوا، اس کے بعد وہ بھی نہیں بچا۔ یہ واقعہ ہے ایسا ہی یا نہیں؟ مطلب ریئل میں بھی واقعہ اس طرف جا رہا ہے نا۔ اب اتنا بندہ جو نبیوں کی نہیں مان رہا، جو اللہ کے ساتھ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، بیوی نے کہا 70,000 بچے قتل کرا دیے، بیوی نے کہا کہ او نتخذہ ولدا، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ کہتا ٹھیک ہے جو تم نے کہا وہی کرتا ہوں۔ گھر کے اندر اگر آپ کا بیوی سے تعلق ٹھیک ہے نا تو باہر آپ موج کریں گے۔ اگر آپ نے گھر کے ماحول کو خراب کر دیا نا تو باہر آپ کو کوئی عزت نہیں دے گا، کوئی سلام نہیں کرے گا۔ یہ پکا فارمولہ ہے، چاہے فرعون کا ہو چاہے آگے اور مقدس لوگوں کا ہو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس کو انہوں نے کہا چلو اس کو بیٹا بناؤ، بیٹا بنا لیا، تو اب وہ نوکرانیوں کا اس کو دودھ پلاؤ، لیکن موسیٰ کلیم اللہ کسی نوکرانی کے دودھ کو نہیں قبول کر رہے۔ تو یہ بہن داخل ہو گئی محل میں، تو یہ بھی کھڑی ہو گئی۔ جب ساری آیا کو بلایا گیا نوکرانیوں کو کہ آؤ کوئی بھی آ جاؤ دودھ پلاؤ اس کو، لیکن ساروں کے دودھ کو قبول نہیں کیا پینے کو، تو ایک بہن کہنے لگی کہ میں آپ کو ایک ایسی عورت بتاتی ہوں کہ شاید اس کا یہ دودھ پی لے، کہا لاؤ اسے۔ تو ماں کو بلایا،
ماں آئی، اللہ کا نظام دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دم ماں کی چھاتی سے چپک گئے اور دودھ پینا شروع کیا۔ فرعون نے کہا تو میرے محل میں رہ، تجھے تنہا بھی اچھی دوں گا، رہائش بھی دوں گا، تجھے بہترین سہولتیں دوں گا، اور یہ بچہ بھی تو پالے گی۔ ماں کو اللہ نے بچہ واپس دے دیا۔ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ، یہ ایک آیت جو ہے، اگر آپ کا کوئی کھو جائے، کوئی رشتہ، کوئی سٹیٹس، کوئی عہدہ، کوئی چیز آپ کی گم ہو جائے یا آپ سے دور ہو جائے، آپ یہ آیت پہلے رکوع کے اندر ہے قصص میں، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، تو اس کو آپ پڑھ کے دعا کریں، اللہ وہ آپ کو واپس دے دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے واپس دیا ماں کی گود میں، لیکن پہلے ماں غربت میں تھی، اللہ نے ماں کو محل میں اور ماں کو گود میں بیٹا بھی دیا، تنہا بھی لگا دی، کھانا بھی لگا دیا، اور بادشاہت والا ایک بہت بڑا پروٹوکول بھی دلوا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اور پھر فلما بلغ اشدہ واستوى آتین، پھر جوان ہوئے، آپ جا رہے تھے، دو بندے لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیلی تھا اور ایک قبطی تھا فرعونی، تو دونوں لڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیلی ایسے تھے جیسے غریب لوگ، جیسے ہمارے ہاں اکثر چھوٹے کام کرنے والے، بنی اسرائیلیوں سے جمعدار کا کام لیا جاتا تھا مصر کے اندر، اور بڑے کام قبطی کرتے تھے، قبطی جو قبیلہ تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ماریہ قبطیہ بھی ہیں، جو بڑے خاندان سے تھی، بادشاہ نے بھیجی تھی۔ تو اب وہ لڑ رہے تھے، آپ ان کے پاس گئے، اس نے کہا فرعونی نے کہ اسرائیلی کو مارنا شروع کیا اور نیچے گرا کے مار دیا، یہاں تک کہ مار دیتا۔ اس نے آواز دیا موسیٰ میری مدد کرو، موسیٰ آگے بڑھے، اس کو کھینچا اوپر سے، لیکن وہ اور زور لگا رہا تھا بنی اسرائیلی کو مارنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے یوں تھپڑ مارا، آہستہ سے ہی، لیکن نبی کا تھپڑ ہو تو 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور پھر آپ کا ہاتھ لگنا تھا، وہ بندہ وہیں مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے وہاں سے، یہ قتل خطا تھی، عمد نہیں تھا۔ اگلے دن وہی بنی اسرائیلی کی لڑاکا قسم کا تھا، جیسے ہمارے یہاں لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر کسی سے پنگا لینا، تو وہ کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے، کل بھی تو لڑ رہا تھا اور آج بھی لڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کو یوں کیا، تو وہ کہنے لگا موسیٰ اب مجھے بھی مارنا چاہتے ہو جیسے کل اس کو مارا تھا۔ اب یہ بات چھپی ہوئی تھی، ایک دم پھیل گئی کہ کل بندے کو موسیٰ کلیم اللہ نے مارا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ایک دم چلے، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا آدھے راستے میں، یا موسیٰ رجل یسعى یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، پولیس آپ کے پیچھے ہے، آپ کو پکڑنے کے لیے بادشاہ نے بھیجی ہے، آپ نکلو یہاں سے۔ فخرج منها خائفا يترقب، موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی بھی بشری کمزوری ہے کہ خوف زدہ ہو کے وہاں سے نکلے، مصر سے مدین کی طرف، یعنی اردن کی طرف۔ ہم اس رستے میں گئے ہیں سارے، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام پہاڑوں سے ہوتے ایک جگہ پہنچے، وہاں آپ نے دیکھا کنویں پہ پانی بھر رہی ہیں دو لڑکیاں، لیکن لوگ طاقتور ہیں، اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، بھر رہے ہیں، نکل رہے ہیں، یہ دو کمزور سی بچیاں ہیں، ان کو پانی جو ہے نمبر ہی نہیں آ رہا۔ اور پھر جب وہ سارے چلے گئے شام کو لوگ، تو انہوں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو ڈول اتنا وزنی تھا کہ یہ اٹھا بھی نہیں سکتی تھی۔ تو اس وقت موسیٰ کلیم اللہ آگے بڑھے، انہوں نے وہ ڈول یوں بھرا، اور بھرنے کے بعد جو ہے ان کو پانی پلایا بکریوں کو، اور پھر جو ہے ان کو پانی بھر کے دیا، اور واپس جا کے الی الظل، آپ ایک سائے میں بیٹھ کے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا اتنی مجرب ہے کہ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، اگر نوکری نہ ہو، اگر مکان نہ ہو، اگر شادی نہ ہو، اگر خوف ہو جلا وطنی یا جیل ہو، یا اپنا ملک چھوڑا ہوا ہو، پردیس کی زندگی ہو، اس دعا کو موسیٰ کلیم اللہ نے خوف کے عالم میں، جلا وطنی میں، آپ کی شادی نہیں تھی، نوکری نہیں تھی، مکان نہیں تھا، آپ نے الی الظل، یوں سائے میں بیٹھے، جو بندہ درخت کے سائے میں اس کو پڑھے گا اس کا اور فائدہ ہوگا۔ جس جگہ موسیٰ کلیم اللہ نے یہ دعا پڑھی تھی، میں اسی جگہ گیا، الحمدللہ اسی جگہ بیٹھ کر میں نے یہ دعا پڑھی، اور اس دعا کا اتنا فائدہ ہے کہ آپ اس کو اجازت ہے آپ پڑھیں، آپ جب گھر میں پڑھ لیں، سائے میں پڑھ لیں، لیکن درخت کے نیچے پڑھیں گے تو اور فائدہ ہوگا کہ موسیٰ کلیم اللہ نے پڑھی تھی۔ 100 بار جو پڑھے گا، تھوڑا عرصہ نہیں گزرے گا، اللہ یہ نعمتیں اسے شادی کی، گھر کی، اور کوئی بھی نعمت ہے نوکری کی اسے عطا کرے گا، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ کو یہ ساری نعمتیں مل گئی تھی۔ جب وہ بچیاں گھر گئیں، گھر جا کے ابا کو کہنے لگی کہ آج ایک بندے نے بڑی نیکی کی۔ ابا کون تھے؟ شعیب علیہ السلام۔
آنکھوں سے نبینا ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا جی بہت دلیر اور طاقتور آدمی ہے، اس نے ڈول یوں کھینچا اور پانی پلایا بکریوں کو۔ تو وہ باپ نے کہا جاؤ اس کو لے آؤ، ہم اسے اپنا نوکر بنا لیتے ہیں، گھر میں نوکری پہ رکھ لیتے ہیں، میری 2 ہی بیٹیاں ہیں، میرا بیٹا کوئی نہیں۔ تو وہ لڑکی واپس گئی، اس کے چلنے کا انداز، عورتوں کے چلنے کے انداز کو بھی اللہ پسند بھی کرتا ہے، ناپسند بھی کرتا ہے۔ آج ہماری عورتیں جس طرح چلتی ہیں، ٹک ٹک کی آوازیں دور تک گھوڑے کی طرح آتی ہیں، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے اور اس پر لعنت کی گئی ہے۔ اور اس لڑکی کا چلنے کا سٹائل اللہ کو اتنا پسند تھا کہ اللہ قرآن میں نقل کرتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تمشی علی استحیاء، وہ لڑکی ایسے چل کے آئی جیسے حیا کے گھوڑے پہ سوار ہوتی ہے، یعنی حیا کا پیکر بن کے آئی اور ایسے سمٹ کر آئی، اور آ کر وہ کہنے لگی کہ میرے ابا تمہیں بلاتے ہیں۔ باپ سے جا کر کہا یہ آ گیا ہے، بتائیں اس کی تنخواہ کیا ہے؟ کہا انی ارید ان انکحک، اگر یہ 10 سال میری خدمت کرے، بکریاں چرائے، تو ہم اسے ایک بیٹی کا نکاح کر دیں گے۔ گویا خود نبی نے نکاح کی آفر کی۔ بیٹی کا نکاح کی آفر کرنا بھی سنت انبیاء ہے۔ اگر آپ کو اچھا رشتہ نظر آتا ہے آپ خود بات چلائیں، آپ ان کا انتظار نہ کریں۔ نبی نے خود کہا کہ میں اس کی شادی کر دوں گا، اور اس پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے 12 سال خدمت کی، اللہ نے ان کو ایک بیٹی شعیب علیہ السلام کی نکاح میں دلوا دی۔ پھر وہ لے کر وہاں سے چلے، پھر رستے میں نبوت ملتی ہے، پھر مصر جاتے ہیں، تو آپ اپنے اللہ سے کہتے ہیں وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اے اللہ میرے بھائی کو بھی نبوت دے دے کہ وہ بولنے میں بہت اچھا ہے، اس کے پاس فصاحت ہے، میرے پاس ذرا لکنت ہے۔ پتہ چلا جو فصاحت و بلاغت والا ہوتا ہے، بولنے کا کمال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں اگر وہ صحیح درجے میں کام کرے، ورنہ اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کمال ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا۔ قارون کس طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آیا، پیسے کا بادشاہ تھا، آج تک ایسا مالدار کوئی نہیں آیا، لیکن اس نے موسیٰ کلیم اللہ کی توحید کو نہیں مانا، زکوٰۃ دینے کا منکر ہوا۔ اس نے ایک غلط عورت کو کہا کہ تو کھڑی ہو کے کہنا جب بیان کرے موسیٰ علیہ السلام کہ یہ موسیٰ بدکار ہے، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ جب وہ عورت کھڑی ہوگی مجمع میں تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا دیکھ سچ بول۔ عورت ایک دم ڈر گئی اللہ کے روب کی وجہ سے۔ اس نے کہا جی مجھے قارون نے پیسہ دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کروں۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے، حالانکہ چچا زاد بھائی تھا آپ کا۔ آپ نے رو کر اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا زمین تیرے پاس ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، زمین نے اس کو دھنسانا شروع کیا۔ جب وہ ادھر تک توبہ کرتا، معافیاں مانگتا رہا، جب یہاں تک پہنچا تو اس نے کہا میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا مال بھی اس کے ساتھ دھنسے۔ وہ بھی ساتھ دھنستا چلا گیا، دھنستا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنسا دیا گیا مال سمیت۔ حالانکہ اس کے مال کو اونٹوں کی جماعت کنجیاں لے کے جاتی تھی، چابیاں خزانوں کی۔ خزانہ کتنے ہوں گے؟ تو اس وقت اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ روتا رہا، تجھے ترس نہیں آیا، تیرے سے معافی مانگتا رہا، اگر ایک بار بھی یہ مجھ سے توبہ کر لیتا میں اسے معاف کر دیتا۔ اب دیکھیے اللہ پھر اس کی آخری آیت جو ہے، آخری رکوع میں ایک آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اگر آپ بیت اللہ کی دیوار پہ عمرے حج میں جائیں تو یہ لکھیں، انگلی سے ویسے ہی لکھیں بس، اس کے بعد جس کا نام نیچے لکھیں گے اور اللہ اسے 1 سال حج میں عمرے میں قبول کرے گا، اس سال قبول کرے گا۔ یہ مجرب عمل ہماری کتاب وظائف الصالحین میں بھی ہے اور بہت سے لوگوں نے یہ کر کے آزمایا ہے۔ اس کی آخری آیت ہے جو توحید کا شاہکار ہے، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ جو اس آیت کو 11 بار پڑھ کے جو بھی دعا کرے گا اللہ دعا قبول کرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے گا۔ اس میں توحید کی 2 بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی اور پھر اسی سپارے کے آخر میں بیان کی۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذ، دیکھیں فرمایا یہ جو تم اللہ کے غیر کو پکارتے ہو نا، زندہ مردہ کو، جن انس کو، فرشتوں کو، ولیوں کو، کسی کو بھی پکارتے ہو، یاد رکھو یہ سارے کے سارے کچھ نہیں کر سکتے، یہ مکڑی کا جالا ہیں، اور یہ ایسے ہیں جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے، جب اس کو یوں ہاتھ لگاؤ وہ سارا ٹوٹ جائے گا، دیکھنے میں بہت بڑا جالا ہوگا۔ فرمایا جیسے اس کی کوئی طاقت نہیں، اللہ کا غیر کچھ نہیں کر سکتا، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تمہیں دیکھنے میں بڑا لگتا ہے، ہر مسلک نے، ہر فرقے نے، ہر بندے نے، ہر علاقے نے، ہر شہر نے، ہر زبان والے نے اپنے اپنے حاجت روا بنائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں
کے پٹھانوں کے اپنے حاجت روا ہیں، کوئی کہتا ہے کاکا صاحب ہیں، سندھی کہتے ہیں بٹائی صاحب ہیں، پنجابی کہتے ہیں داتا صاحب ہیں، اور آپ بلوچستان والوں سے پوچھیں وہ اپنوں کا نام لیں گے، آپ انڈیا والوں سے پوچھیں وہ اپنوں کے نام لیں گے۔ آج دنیا میں سب صرف ایک حاجت روا ہے، ایک مشکل کشا ہے، کائنات میں سب سے پاور والا حاجت روا مشکل کشا، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ باقی کائنات میں جتنے ہیں وہ کیا ہیں؟ مکڑی کے جالے ہیں یا نہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ عقیدہ صرف ہر انسان کا وہم کا ہے، شیطان کا ہے، جنات کا ہے کہ فلاں 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 نبی ولی کوئی بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر صحابی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا یا نہیں کہا؟ حضور نے کس سے مدد مانگی؟ حضرت علی نے کس سے مانگی؟ صحابہ نے کس سے مانگی؟ پتہ یہ چلا کہ حاجت روا وہی ہے۔ باقی ہم اگر کسی کو حاجت روا سمجھیں، مشکل کشا سمجھیں، تو یہ کیا ہے؟ اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اور پھر کہا کہ سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے، اللہ نے خود کہا۔ یعنی سب سے کمزور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی حاجت روا نہیں۔ یہ عقیدہ پکا کر لیں اور جنت یقینی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔